बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशाने बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को पढ़ने का आगाज़ कर रहे हैं उसका नाम है क़ुद्स बउन्वान मकतब अज़ उस्ताद मोहतरम आगा सैयद जवाद नकवी हिफ्ज़ुल्लाह। क़ुद्स बउन्वान मकतब। नाम किताब क़ुद्स बउन्वान मकतब, तालीफ़ उस्ताद सैयद जवाद नकवी, नाशिर मताब पब्लिकेशंस, अशात अप्रैल 2020 बमुनासिबत माह रमज़ानुल मुबारक। ये मज़मून मुशर्रब नाब शुमारा नंबर 139 से लिया गया है। फ़हरिस्त यौमुल क़ुद्स की अहमियत व अफ़ादियत। क़ुद्स बउन्वान मकतब, क़ुद्स के मुतालिक जहान इस्लाम का मौक़िफ़, क़ुद्स के मुतालिक मुख्तलिफ़ आरा क्यों, इस्लाम नाबे नून अलिफ बे नाबे मोहम्मदी और इस्लाम अमरीकाई, दीन इनफरादी है या इज्तिमाई, फ़लस्तीन से लाताल्लुक़ी इस्लाम की निगाह में, इस्लाम दीन फ़ितरत का मतलब, शनाख्त दीन, रोज़े क़ुद्स से लाताल्लुक़ी के अवामिल, अफ़कारे इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह मानिंद दरख्शंदा सूरज, इसराइल और यहूदियत में फ़र्क, और आखिरी करबला व खैबर आज़ादी फ़लस्तीन मंशूर। आइए रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हेडिंग है यौमुल क़ुद्स की अहमियत व अफ़ादियत। माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे को रहबर कबीर इनक़िलाब इस्लामी हज़रत इमाम राहिल रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने बाउन्वान यौमुल क़ुद्स व रोज़े आज़ादी क़ुद्स मुक़र्रर फरमाया है और तमाम मुस्लिमीन आलम से ये चाहा है कि इस दिन को एहतमाम के साथ बर्पा करें। इस दिन की मुनासबत से जलसे जुलूस मुनक़्क़द करें और हर मुमकिना तरीक़े से अपनी फ़रियाद मज़लूमियत फ़लस्तीन के मज़लूमीन तक पहुँचाएँ और इस्तकबार जहानी व इस्तकबार आलमी के कानों तक पहुँचाएँ। यौमुल क़ुद्स क्या है और उसकी अहमियत व अफ़ादियत क्या है, इसके लिए एक बहुत आली व दक़ीक़ और अमीक़ व गहरी बसीरत की ज़रूरत है। साल में से एक दिन को क़ुद्स के नाम पर मुअय्यन करना व ऐलान करना एक सतही और सरसरी अमल नहीं है। ये दीगर अयाम की मानिंद नहीं है कि जिस तरह कुछ दीगर अयाम कुछ मुनासिबतों से मंसूब हो जाते हैं और इन मुनासिबतों में तज़किरे होते हैं, याद ताज़ा होती है, याद मनाई जाती है, मिलजुल कर बैठते हैं, किसी को खिराज अक़ीदत व खिराज तहसीन पेश करते हैं या मुमकिन है कि किसी के सोग में मिल बैठते हैं और अपने एहसासात, जज्बात, अक़ीदत व इरादत का इजहार करते हैं। बहुत सारे ऐसे अयाम और बहुत सारी ऐसी मुनासिबतें हैं, लेकिन क़ुद्स और रोज़े क़ुद्स उन अयाम में से नहीं है, बल्कि रोज़े क़ुद्स तदबीर का एक हिस्सा और हिकमत अमली का एक जुज़ है और यूँ कहें कि रहबर आगाह और बाबसीरत की जानिब से आलम इस्लाम और जहान इस्लाम के लिए एक स्ट्रेटजी है। क़ुद्स अपनी एक ख़ास तारीख़ी हैसियत रखता है। क़ुद्स की एक जुग़राफ़ियाई व कौमी और एक इस्लामी हैसियत है। क़ुद्स हो या रोज़े क़ुद्स, उसके दो चेहरे व दो रुख हैं। क़ुद्स का एक रुख या एक चेहरा बहुत ही स्याह यानी बहुत ही तारीक और जुल्मानी है, ज़ोए लाम मीम अलिफ नून छोटी है, जबकि क़ुद्स का दूसरा चेहरा बहुत दरख्शां, ताबिंदा, फ़रोज़ां और नूरानी है। हमें दोनों की तरफ मुतवज्जो रहना चाहिए। शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह ने आशूर के मुतालिक एक जुमला व एक नुक्ता बयान किया है। वही नुक्ता क़ुद्स के बारे में भी है कि ख़ुसूसन तशय्यो के अंदर आशूरा के हवाले से हमारा जो राइज और रिवायती अंदाज़ है, मुहर्रम, सफ़र और अय्याम अज़ा में जिस रुख व जिस पहलू को हम आशूरा में बयान करते हैं और जिसके मुतालिक ज़्यादा गुफ्तगू भी होती है और हम सुनते रहते हैं, वो आशूरा का तारीख पहलू है कि जिसको हम ज़्यादा नुमायाँ करते हैं और जिसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं। शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आशूरा
کا ایک دوسرا پہلو اور دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ اس کا بہت ہی نورانی، روشن و درخشندہ رخ ہے کہ جس کی طرف عموماً توجہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے اہل قلم و اہل بیان سے شکوہ بھی کیا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کو تاریک اور ظلمانی پہلو بتاتے ہیں۔ وہ ظلمانی پہلو کیا ہے؟ وہ یہ کہ کربلا میں ہمیں فقط شمر، خولی، ہرملہ و عمر سعد اور اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ہمیں کربلا میں کردار کے طور پر فقط یہ لوگ نظر آتے ہیں اور انہی کے اعمال زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک سیاہ رخ ہے، یہ کربلا کا سیاہ چہرہ ہے، جبکہ دوسری طرف ایک بہت ہی نورانی و درخشندہ رخ اور کردار بھی موجود ہے جسے بہت کم بیان کیا جاتا ہے اور لوگ ان سے آشنا بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح ماجرہ قدس میں ایک سیاہ و تاریک اور ظلمانی پہلو اور ایک بہت ہی درخشندہ پہلو بھی موجود ہے۔ آئیے اب عنوان ہے قدس بعنوان مکتب۔ لکھا ہے کہ قدس ایک سرزمین نہیں ہے بلکہ ایک مذہب اور ایک مکتب کی علامت اور ایک مکتبی تفکر کا عنوان ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ امام رحمۃ اللہ نے روز قدس کا اعلان کیا ہے، حالانکہ اہل سنت میں بھی بہت سارے ایسے رہبر گزرے ہیں، قدس کی آزادی کے لیے تحریکیں چلانے والے بھی گزرے ہیں، فلسطینیوں کے حامی بھی گزرے ہیں، لیکن کسی کے ذہن میں یہ تجویز نہیں سوجی کہ ہم ایک عالمی دن کو عالمی یوم القدس قرار دیں۔ مسلمان جو قدس کی نسبت کافی ہمدردیاں رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی نسبت بھی کافی ہمدردیاں رکھتے ہیں، حتیٰ عرب جو مسئلہ فلسطین میں شاید دوسروں کی نسبت زیادہ دخیل اور مؤثر رہے ہیں، ان کے مخیرہ میں یہ بات نہیں آئی کہ عالمی سطح پر سال میں ایک دن قدس کے نام سے متعارف کروایا جائے جو پورے جہان اسلام بلکہ پورے عالم مستضعفین کے لیے ہو۔ مسئلہ قدس کی طرف نگاہ انسان کی دین شناسی کی حس کی غماز ہے۔ موجودہ زمانے یا تاریخ میں جو حوادث اور واقعات رونما ہوئے ہیں، ان واقعات کی نسبت ہمارا موقف، ہماری رائے اور ہمارا نظریہ اور ہمارا عکس العمل، ہماری شناخت، ہماری حریت اور ہماری زندگی کی سوچ کا رخ ان چیزوں سے متعین ہوتا ہے کہ ہم ان حوادث سے عبور کیسے کرتے ہیں۔ آیا بہت سادگی کے ساتھ ان حوادث سے گزر کر چلے جاتے ہیں اور ایک معمولی آدمی کی طرح فقط خبر سننے کی حد تک اس واقعے کے مقابلے میں عکس العمل دکھاتے ہیں، یا ان سے بڑھ کر اس واقعے میں اپنے آپ کو ملوث بھی کرتے ہیں، جیسے قدس اور ماجرہ فلسطین جہان اسلام کا بہت ہی دردناک ترین و بہت ہی تکلیف دہ پہلو ہے، پورے جہان اسلام کے لیے ایک آزمائش اور سخت امتحان ہے، خصوصاً اس آخری نصف صدی میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس امتحان میں اگر ہم مختلف اسلامی طبقات کا مطالعہ کریں تو ہم اس امتحان میں ناکام اور فیل نظر آتے ہیں۔ بغیر استثناء کے جتنے بھی طبقات ہیں، خواہ وہ عرب قوم پرست ہوں، خواہ وہ بنیاد پرست مسلمان ہوں، خواہ وہ فرقہ پرست مذہبی لوگ ہوں، یا وہ کسی بھی مذہب و فرقے کا علماء طبقہ ہو، اس امتحان و اس ماجرے میں ناکام و فیل نظر آتے ہیں۔ در حقیقت قدس ایک منصوبے کا آغاز تھا۔ اگر مسلمان آغاز میں ہی وہ عکس العمل دکھاتے جو انہیں دکھانا چاہیے تھا، شاید آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ وقوع پذیر نہ ہوتا۔ یعنی آج جو کچھ یمن، بحرین اور دیگر اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، اور اس وقت جو کچھ سوریہ اور ایران میں ہونے جا رہا ہے، اور جو کچھ افغانستان میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، اور جو کچھ اس وقت پاکستان اور باقی دنیا اسلام میں حالات ہیں، یہ سب کچھ وقوع پذیر نہ ہوتا اگر اس وقت عالم اسلام کے اس طبقات، ان تمام طبقات کو جو عکس العمل دکھانا چاہیے تھا وہ دکھاتے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قدس کے متعلق جہان اسلام کا موقف۔ ایک طبقہ ابھی تک اس الجھن کا شکار ہے، اور مسلمانوں کی ایک اکثریت ایسی ہے کہ جس کا تفکر یہ ہے کہ آیا یہ مذہبی و دینی مسئلہ ہے یا نہیں۔ کم از کم جہان تشیع میں یہ اہمیت کا حامل نقطہ ہے کہ آیا یہ ایک مذہبی اور دینی مسئلہ ہے یا نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کیا جواب ہونا چاہیے کہ یہ دینی اور مذہبی مسئلہ ہے یا نہیں۔ ممکن ہے کسی عالم، فقیہ، مجتہد، مرجع اور کسی امام جمعہ و جماعت سے یا کسی بھی شخص سے اس کی تصدیق یا تائید لینے کی کوشش کریں کہ آیا یہ اسلامی مسئلہ ہے بھی یا نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اگر ایک جگہ پر علماء نے مل کر بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اصلاً
قدس پر اتنا عکس العمل دکھانا، روزہ رکھ کر روزے کے ساتھ نکلنا اور جلوس نکالنا اور فلسطینیوں کی حمایت کرنا اور قدس کی حمایت کرنا، اس کا ہمارے ساتھ کیا ربط ہے؟ اس کا اسلام کے ساتھ کیا ربط ہے؟ اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بلکہ بعض نے بیٹھ کر وہاں قرآنی آیات کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ یہ قدس بنیادی طور پر یہود کا ہی ہے۔ ہم خواہ مخواہ میں بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ قدس مسلمانوں کا ہے، پہلے انہی کا تھا، بعد میں مسلمان داخل ہوئے۔ تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے یا دیگر سند اور دستاویزات سے دیکھا جائے، بہرکیف وہاں کے علماء نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا اور عوام علماء کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوئے کہ ایسے علماء ہونے چاہیے جو ہر چیز کو قرآن سے ثابت کریں۔ لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ قدس کا اسلام و قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ برعکس ہے۔ ہر جگہ کسی نہ کسی شخص نے سے آپ کو بھی ضرور پالا پڑا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ جملہ کسی کے کان میں نہ پڑا ہوا ہو کہ اصلاً فلسطین یا قدس کے بارے میں بات کرنا یا یہ مسئلہ اٹھنا اصلاً اس کا اسلام سے کیا ربط ہے۔ ہم فلسطین کے بارے میں کیوں یہاں بیٹھ کر شور مچائیں؟ فلسطین سے ہمارا کیا ناتا ہے؟ بعض تو اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں تو سارے سنی ہیں، واحد ایک سرزمین ہے کہ جہاں پر کوئی شیعہ نہیں ہے، لہٰذا جس سرزمین پر کوئی شیعہ ہی نہیں ہے اس سرزمین کے لیے ہم کیوں آواز اٹھائیں؟ بعض تو اس سے بھی چند قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ فلسطین و قدس کی حمایت میں آواز اٹھانا سرے سے جائز ہی نہیں سمجھتے، یا مظلومین فلسطین کی حمایت کرنا ایک شرمناک عمل سمجھتے ہیں۔ یہ چند ایک موقف آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ قدس کے بارے میں فقط تشیع کے اندر کتنے موقف پائے جاتے ہیں۔ جہان اسلام کو بھی دیکھیں، لیکن ابھی جہان تشیع میں قدس کے متعلق چند ایک موقف پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ان میں سے ایک یہی امام راحل کا موقف ہے، رے الف ہیلام کا موقف ہے۔ نمبر 2، بعض کا موقف ہے کہ مسئلہ قدس اسلامی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسرا موقف ان لوگوں کا ہے جو بالکل سکوت اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھا موقف یہ ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک اصلاً نہ صرف یہ کہ مسئلہ قدس اسلامی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ از نظر اسلام اس کی حمایت میں آواز اٹھانا سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے دلیل یہ پیش کرتے ہیں چونکہ وہاں کوئی مومن اور شیعہ نہیں ہے، لہٰذا اس مسئلے کو اجاگر کرنا، دنیا کے سامنے پیش کرنا اور اس کے بارے میں آواز اٹھانا سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ اب ممکن ہے کہ اس کے علاوہ چند ایک اور بھی موقف رکھنے والے موجود ہوں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں چونکہ آپ رابطے میں رہتے ہیں اور اس قسم کے تبصرے یا اس قسم کی آراء سننے کو ملتی ہیں، خصوصاً جب روز قدس نزدیک آتا ہے تو اس قسم کی باتیں زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد مسئلہ قدس کے بارے میں سال بھر کے لیے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ چونکہ ہم بھی سال میں صرف ایک دن قدس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قدس اور فلسطین کی ہمیں بھی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ پاکستان میں ہی چند سال پہلے کا واقعہ ہے کہ پاکستان کے ہی ایک شہر میں مجھے قدس کے جلوس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب ہوئی تو وہاں پر قدس کے جلوس میں سٹیج پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ 2 گروپ بنے ہوئے تھے کہ سٹیج کس کے اختیار میں ہونا چاہیے۔ ایک بڑا ٹرک تھا کہ جس کے اوپر سٹیج بنا ہوا تھا، ایک گروپ کا پہلے سے ہی اس کے اوپر قبضہ تھا جبکہ دوسرا گروپ خود قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہاں اس تنازع سے متعلق چند لوگوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ قدس بعد میں آزاد ہوگا، پہلے ہم نے ٹرک آزاد کرانا ہے۔ سال میں ایک دن ہم روز قدس و مظلومین فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں اور وہ ایک دن کی بھی ہماری ساری آواز ٹرک آزاد کرانے اور اسٹیج آزاد کرانے میں لگ جاتی ہے، گروہ بنانے میں لگ جاتی ہے۔ اب آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا لیں کہ ایسی صورتحال میں روز قدس کی تاثیر کیا ہوگی جو اس طرح سے منعقد ہوتا ہے اور اس طرح سے جس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے اور پھر اس کو کس دید سے دیکھا جائے گا۔ میڈیا اس سے کیا نتیجہ لیتا ہے، دوسرے لوگ اس سے کیا نتیجہ لیتے ہیں، یہ ساری غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں کہ آیا ہمارا اقدام
قدس کے فائدے میں جا رہا ہے یا قدس کے نقصان میں جا رہا ہے، یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری باتیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ہیں۔ یہی جو سال میں ایک دفعہ توفیق ہوتی ہے اس کو بھی سوچ سمجھ کر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف سال میں ایک دن ہم قدس کے لیے ایک حرکت انجام دیتے ہیں۔ آئیے سامعین، نیکسٹ ہیڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ لکھا ہے قدس کے متعلق مختلف آراء کیوں، اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ آئیے اس ہیڈنگ کے حوالے سے کیا کچھ لکھا ہے۔ لکھا ہے میں آپ کو ایک مہم نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قدس کے متعلق اتنی آراء کہاں سے پیدا ہوتی ہیں، یہ سارے نظریات کہاں سے آتے ہیں کہ آپ ہی کے مذہب کا ایک فقیہ، ایک رہبر یہ کہتا ہے کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانا واجب ہے، ہر مسلمان پر قدس میں شرکت، روز قدس کے جلوس میں شرکت کرنا یا جو بھی مراسم برگزار ہوں یا جس سطح کے بھی منعقد ہوں ان میں شرکت کرنا واجب ہے۔ اگر عذر شرعی نہ ہو تو اس صورت میں واجب ہے، اگر عذر شرعی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ جس طرح اگر عذر شرعی موجود ہو تو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں اس کی قضا کرے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس عذر شرعی موجود ہے تو اس کے پاس قدس کے جلوس میں شرکت نہ کرنے کا جواز موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر اس کے پاس موجود نہیں ہے اور پھر بھی نہیں شرکت کرتا اور تو اس نے بارگاہ خدا میں معصیت کی ہے۔ ایک طرف سے یہ نظریہ اور ایک طرف وہ دوسرے چند نظریات، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کہاں سے یہ آراء پیدا ہوتی ہیں؟ در حقیقت اس کی جڑیں قدس میں نہیں ہیں، اس کی جڑیں خود فلسطین میں نہیں ہیں، یا اس کی جڑیں خود اس شخص میں یا اس شہر میں نہیں ہیں، بلکہ اس کی جڑیں اسلام کی فہم اور دین کی شناخت میں ہیں کہ دین کو کیا سمجھا ہے، ہم نے اسلام سے کیا سیکھا ہے اور کیا لیا ہے، اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ یعنی جو اسلام ہم نے مذہب و دین کے طور پر اپنایا ہوا ہے وہ دین ہمیں کیا بتاتا ہے، اس نے کون سا راستہ ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم کس دین کے پیروکار ہیں، آیا قدس اسلامی مسئلہ ہے یا نہیں، امت مسلمہ کا مسئلہ ہے یا نہیں، ایک عربی قضیہ ہے یا ایک جغرافیائی قضیہ ہے یا ایک سنی قضیہ ہے، یہ دیکھنے کے لیے آیا اسلامی ہے یا نہیں۔ اب یوں نہیں کہ تاریخ قدس پڑھنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اسلامی قضیہ ہے، یا آج کے حالات معلوم کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی۔ در حقیقت اسلام پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ اسلامی ہے یا نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ مسئلہ فلسطین اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ خود اسلام سے ہم کیا سمجھے ہیں۔ اب آئیے سامعین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسلام ناب محمدی اور اسلام امریکائی۔ نون الف بے کے نیچے زیر ہے اسلام ناب محمدی اور اسلام امریکائی۔ ایک اسلام ایسا ہے کہ جس کو مناب دین کے ذریعے سے سمجھا گیا کہ یہ اسلام ناب محمدی ہے جو کہ خالص و حقیقی دین ہے۔ اسلام ناب کے مقابلے میں اسلام امریکائی ہے جو اس وقت پوری دنیا میں رائج ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ کی تعبیر کے مطابق ایک اسلام امریکائی ہے جو کہ اسلام ناب محمدی کے مقابلے میں ہے۔ اسلام امریکائی یعنی الف مد آ میم رے یہ کاف الف اور یہ چھوٹی ہے، یہ اس کی ہجے ہے۔ اسلام امریکائی یعنی ایسا اسلام جو انسان کو لا تعلق بناتا ہے، ایسا دین جو انسان کو لا تعلق بناتا ہے ہر اس چیز سے جو اس کے ارد گرد رونما ہوتی ہے، ہر وہ واقعہ جو اس کے اطراف میں، اس کی زندگی میں، اس کے گرد و نواح میں رونما ہوتا ہے، اس سے انسان کو لا تعلق کرتا ہے۔ یعنی وہ اسلام جس کا لب لباب اور جس کی روح لا تعلقی ہے کہ آپ کو کسی سے کوئی غرض و سروکار نہیں ہونا چاہیے، وہی اسلام کہ جس کی ترجمان اس وقت خود آپ کی حکومت بنی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر لکھا ہے تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، اور یہاں بریکٹ میں اس کے نیچے لکھا ہے شیخ ابراہیم ذوق۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اسلامی معاشروں کے اندر اسلام کو مختلف شکلوں میں پیش کیا گیا ہے، جیسے رائج صوفیانہ اسلام، عارفانہ اسلام، البتہ میں وہ حقیقی
عرفان کی البتہ میں وہ حقیقی عرفان کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونکہ اسلام میں جو حقیقی عرفان ہے وہ انسان کو کچھ اور بتاتا ہے، لیکن عرفان کی جو شکل رائج ہو چکی ہے، صوفیانہ اسلام جو سارا زور صرف معنویت پر دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ لا تعلقی کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی تعلق و سروکار آپ کا نہیں ہے، آپ فقط اپنی ذات ہی کی فکر کریں، آپ اپنی نبیڑیں، آپ اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے نفس کی تہذیب کریں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو بنائیں، اس دنیا میں فقط اپنی ذات کی حد تک محدود ہو کر اپنے آپ کو بنا کر اور اس دنیا کی آلودگیوں سے بچا کر نجات دے کر اپنے آپ کو بہشت تک لے جائیں۔ یہ بھی ایک اسلام ہے جو کل انسانیت کو سمیٹ کر فقط اپنی ذات کی حد تک لا کر منحصر کر دیتا ہے۔ صرف انسان ہی سمٹ کر اپنی ذات میں نہیں آ جاتا، بلکہ پوری انسانیت سمٹ کر اپنی ذات میں آ جاتی ہے، یعنی پورا اسلام سمٹ کر اپنی ذات میں آ جاتا ہے، اور اس کے لیے پورا عالم سمٹ کر اس کی ذات میں آ جاتا ہے۔ اس کے نزدیک دین اسلام کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ کائنات کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ اسلام کیا ہے تو اس کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ میں۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ انسانیت کیا ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ انسانیت یعنی میں۔ بالفاظ دیگر انسان حقیقت میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر میں بچ گیا تو انسان نجات پا گیا، اور اگر میں غرق ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت غرق ہو گئی۔ اب ایسا اسلام اگرچہ معنویت کے طور پر ہی کیوں نہ پیش کیا جائے، یہ انسان کو خود خواہ خود غرض، خود نگر اور خود بین بنا دیتا ہے۔ اور اس لائن کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ اب ایسا اسلام اگرچہ معنویت کے طور پر ہی کیوں نہ پیش کیا جائے، یہ انسان کو خود خواہ، خود غرض، خود نگر اور خود بین بنا دیتا ہے۔ ایسے بہت سارے اخلاقی دروس ہیں جو معنویت کے نام پر ہیں، اخلاق کے نام پر ہیں۔ ایسی بہت ساری اسلامی تعلیمات ہیں جو اخلاقیات کے نام پر یا قدیمی اخلاقیات کے عنوان سے ہیں، جن کی ترویج ہوتی ہے، جن اخلاقیات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور فقط اپنی ذات کی حد تک سمٹ کر محدود ہو جاتا ہے۔ راہبانہ اخلاق، راہبانہ اسلام، یعنی جو اخلاق انسان کو حقیقتاً ایک راہب، خود خواہ، خود نگر اور خود بین بنا دیتا ہے۔ اس وقت عملی طور پر جو شکل معنویت کی ہے وہ تقریباً یہی ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کے سارے احکام انفرادی ہیں، یعنی ایک انسان تنہا ایک بند کمرے میں بیٹھ کر پورے اسلام پر عمل کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ رسالہ عملیہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ شریعت کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جس کو آپ تنہا انجام دے سکتے ہیں، جیسے نماز ہے آپ گھر میں بیٹھ کر تنہا پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے روزہ ہے کہ جو آپ نے انفرادی طور پر رکھنا ہوتا ہے، اسی طرح سے حج ہے، آپ انفرادی طور پر یعنی اکیلے حج کرنے جائیں اور حج کر کے واپس آ جائیں۔ آپ کا کسی سے سروکار نہیں ہے، نہ حج کے دوران کسی سے سروکار ہے، نہ عمرے کے دوران کسی سے سروکار ہے۔ بالکل اپنا ذاتی اور انفرادی طور پر حج کر کے آ جائیں، جیسے ایک آدمی جاتا ہے اور انفرادی طور پر حج کر کے آ جاتا ہے، انفرادی روزہ رکھتا ہے، افطار کر لیتا ہے، سحری کر لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اگر غور کریں تو ہماری نماز با جماعت بھی انفرادی ہی ہے۔ بہرکیف اس وقت جو اسلام متعارف ہے، جو بتایا گیا ہے، وہ انفرادی ہے۔ اب یہ کس نے بتایا؟ سوال تو یہ ہے کہ یہ کس نے بتایا؟ ممکن ہے اہل مدرسہ نے بتایا ہو، ممکن ہے اہل قلم نے بتایا ہو، ممکن ہے اہل سخن نے بتایا ہو، اور ہمیں بھی جو اسلام پسند ہے وہ یہی اسلام ہے کہ جس کی روح در حقیقت انفرادیت پر مبنی ہے۔ آئیے سامعین اب اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے دین انفرادی ہے یا اجتماعی، اور یہاں پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ٹاپک پہ کیا کچھ لکھا ہے۔ لکھا ہے اسلام کے بارے میں دو طرح کے نظریے ہیں۔ ایک یہ موقف ہے کہ انسان کو یہ انفرادی معنویت اور انفرادی اخلاق کسی مقام تک نہیں پہنچاتا، بلکہ فقط اپنے آپ کو نجات دو اور آپ کو دوسروں کی کیا پڑی۔ لہٰذا یہ درست نہیں کہ اسلام انسان کی اس طریقے سے تربیت کرے کہ انسان کو خود خواہ، خود غرض اور خود بین بنا دے۔ نمبر 2،
اس کے مقابلے میں دین کی ایک اور شناخت ہے، دین کا ایک اور چہرہ ہے، یا یوں کہیں کہ دین کی ایک اور پہچان ہے، اور بعض کے مطابق یہ سرے سے اسلام کے زمرے میں ہی نہیں آتا۔ وہ یہ کہ اپنے آپ کو دوسروں سے اور دوسروں کو اپنے آپ سے لا تعلق کر دینا، اور فقط اپنی انفرادی زندگی میں سمٹ کر آ جانا، اور اپنی ذات کی حد تک اپنے امور کی اصلاح کرنا، کہ یہ سرے سے حقیقتاً اسلام نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کتنی ہی ریاضتیں کیوں نہ کریں، اپنے آپ کو کتنا ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالیں، کتنا ہی زہد و تقوی اختیار کیوں نہ کر لیں، یہ سرے سے اسلام نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصلاً یہ روح اسلام نہیں ہے، چونکہ ہر چیز کی حقیقت اس کی روح سے قائم ہوتی ہے۔ ہمیں جو انسان کہا جاتا ہے وہ اس جلد و چمڑی کی وجہ سے انسان نہیں کہا جاتا، بلکہ ہمیں اپنی روح کی وجہ سے انسان کہا جاتا ہے۔ چونکہ ہماری روح انسانی ہے، اس وجہ سے ہم انسان ہیں، نہ کہ ہماری جلد انسانی ہے، اس وجہ سے ہم انسان ہیں۔ جس کام کے اندر جو روح ہوگی وہی اصل ہے۔ جیسے عبادت صرف اٹھنے بیٹھنے کو نہیں کہتے، بلکہ عبادت اس روح کو کہتے ہیں جو اس عمل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ روزہ اور فاقے میں کیا فرق ہے؟ ہویت کا فرق ہے۔ ہے واؤ دو چشمی ہے کے ساتھ ہے، ہے واؤ پھر واؤ یہ تے کا فرق نہیں ہے، ہویت کا فرق نہیں ہے۔ فاقہ اور روزے کی ہویت ایک جیسی ہے۔ فاقہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کھانا۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہ کھانا۔ روزے اور فاقے میں پھر بھی فرق کیا ہے؟ تو ورنہ اخبار میں تھا کہ جاپانی وزیر اعظم نے روزہ رکھا ہے، جیسے کچھ عرصہ ٹونی بلیئر نے قرآن پڑھا تھا، ابھی اس نے روزہ رکھا ہے، جبکہ یہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ رکھا ہے۔ لہٰذا فاقہ اور چیز ہے جبکہ روزہ اور چیز ہے۔ آپ دونوں کی ہویت کی ایک جیسی دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ روزہ ہے۔ روزہ اور فاقے میں فرق روح کا ہے، اگرچہ ہویت دونوں کی ایک ہی جیسی ہے۔ لہٰذا فاقے اور روزے میں جو بنیادی فرق ہے وہ ہویت کا ہے، ہویت کا نہیں بلکہ روح کا فرق ہے۔ روح اسلام و روح دین کیا ہے؟ یعنی عبادات، اخلاق، عرفان، فقہ، شریعت اور قرآن کی روح کیا ہے؟ ہمارے انفرادی ترین عمل کی روح کیا ہے؟ روح عمل انسانی اجتماعیت ہے، جو انسان کی دوسری پہچان اور شناخت ہے۔ یعنی آپ کا انفرادی ترین عمل جو آپ اپنے گھر کی خلوتوں میں بالکل بند کمروں میں دینی عمل کرتے ہیں، اس کی بھی روح اجتماعی ہونی چاہیے، یعنی اس کو بھی آپ اجتماعیت کے ساتھ انجام دیں۔ آپ کے اندر محرک اجتماعی ہونا چاہیے۔ انسان انفرادی نہیں ہے بلکہ اجتماعی ہے۔ دین کی روح در حقیقت انڈیویجولزم نہیں بلکہ اجتماعیت ہے۔ چونکہ ایک سوشلزم اشتراکیت کے معنی میں ہے، وہی رائج مکتب اقتصادی۔ لہٰذا میں جس معنی میں سوشلزم کہہ رہا ہوں وہ اجتماعیت کے معنی میں ہے، نہ کہ اشتراکیت کے معنی میں ہے۔ روح دین در حقیقت اجتماعیت ہے۔ آپ نماز شب پڑھتے ہیں، اب یہ نماز شب انسان کا 100% ایک انفرادی عمل ہے۔ چونکہ آپ جماعت کے ساتھ نماز شب نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ بعض نماز شب بھی اس طرح پڑھتے ہیں کہ ایک پورے محلے کو خبر ہو جاتی ہے، اٹھ کر زور سے دروازہ بند کریں گے، پھر تھوڑی دیر لوٹا کھڑکائیں گے، اس لیے تاکہ سارے لوگ جاگ جائیں اور ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر آپ بلند آواز سے پڑھے گا تاکہ سارے گھر والے اس کی آواز کو سنیں اور پھر اس کی گواہی دیں کہ تو بہت بڑا تہجد گزار انسان ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بچے نے ایک دن نماز شب پڑھ لی، رات کو بیدار رہا، نیٹ سے فراغت ملی تو اس نے اٹھ کر نماز شب پڑھ لی۔ اب یہ بھی مولانا روم کی تمثیل کی طرح فرضی بات ہے کہ نیٹ سے اٹھ کر نماز شب پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ فقط یہاں پر تمثیل بیان کی جا رہی ہے، معلوم نہیں کہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہرکیف یہ بچہ ایک رات کسی بھی وجہ سے بیدار رہا اور جو ہی نماز شب کا وقت ہوا تو اس نے نماز پڑھ لی۔ اب باقی سارے گھر والے سو رہے تھے، اس نے اپنی طرف سے ان سب کو جگانے کی بھرپور کوشش کی، گھر کی ساری چیزیں کھٹکھٹائیں، لیکن گھر والے تھکے ہوئے تھے لہٰذا وہ بیدار نہیں ہوئے بلکہ سوئے رہے۔ انہیں معلوم نہیں ہوا کہ ہمارا بچہ آج رات کو نماز شب کے لیے اٹھا ہے یا نہیں اٹھا۔ بہرکیف اس نے اپنے دل میں سوچا کہ کسی طرح سے ان کو خبر تو کر دوں کہ میں نے آج نماز شب پڑھی ہے۔ لہٰذا صبح کے وقت جب باقی گھر والے بیدار ہوئے تو اس نے پوچھا کہ رات کے وقت آپ لوگوں کو کچھ آوازیں سنائی دی ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ ہم تھکے ہوئے تھے، لہٰذا ہمیں تو کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ گھر والوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ رات کو کیا ہوا تھا؟ کہا کہ کچھ خاص نہیں ہوا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا کہ آپ کو کچھ آوازیں سنائی نہیں دی یا نہیں۔ تو اب وہ پریشان ہو گیا کہ کون سا ایسا طریقہ استعمال کروں تاکہ ان سب کو پتہ چل جائے کہ میں نے نماز شب پڑھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کیا کیا کہ گھر میں پانی سے بھرا ہوا جگ رکھا ہوا تھا، اس نے وہ جگ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ ماں نے کہا کہ یہ پانی پینے کا کون سا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ جو نماز شب پڑھتا ہے وہ پھر صبح کے وقت پورا جگ پانی کا پیتا ہے۔ چونکہ نماز شب پڑھنا آسان کام نہیں ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے گھر کے افراد متوجہ ہو جائیں کہ میں نے نماز شب پڑھی ہے، اور نماز شب انسان کا ایک انفرادی کام ہے، 100% انفرادی کام ہے۔ ہاں، انسان کو خلوت میں ہی پڑھے، انسان اس کو خلوت میں ہی پڑھے، ہر ممکن کوشش کریں کہ اس کو خلوت میں ادا کریں، لیکن اس خلوت ترین لمحات میں بھی آپ کے اندر روح اجتماعیت ہونی چاہیے۔ دلیل یہ ہے کہ جب آپ نماز شب پڑھتے ہیں، نماز شب میں نماز وتر جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں تاکید کی گئی ہے کہ آپ دعا کریں۔ 40 مومنین کو اپنے خلوت ترین لمحات میں یاد رکھیں۔ رات کی تاریکی اور سناٹے میں جہاں آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہو اور آپ بیدار ہو کر اپنے خدا کی بارگاہ میں جا کر خدا کے ساتھ رابطہ برقرار کریں، تو وہاں خدا سے نہ کہو کہ میں کیوں، اس وجہ سے کہ خدا نے کہا ہے کہ اپنے اس خلوت ترین لمحوں میں بھی انفرادیت مجھے پسند نہیں ہے۔ 40 کا عدد کثرت کے لیے ہے، بعض 41 نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، پوچھتے بھی ہیں کہ میں نے کل رات نماز شب پڑھنے میں غفلت کی وجہ سے 40 مومنین کے بجائے 41 مومنین کا نام لے لیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اس میں سے کس کو نکالوں اور کس کو نہ نکالوں؟ یہ 40 کا عدد در حقیقت کثرت کا عدد ہے۔ کثرت یعنی آپ دعا کرتے وقت 100 مومنین کا بھی نام لے سکتے ہیں، حتیٰ 1000 مومنین کا نام بھی لے کر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ بعض دعائیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں تمام مومنین شامل ہیں، جیسے یہی دعا ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ وہ دعا ہے جو تمام مسلمین کے لیے ہیں، بلکہ دعا میں آپ تمام انسانیت کے لیے دعا کریں اور تمام بشریت کے لیے دعا کریں، حتیٰ گمراہوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ہاں، البتہ گمراہوں کے لیے یہ دعا نہ کریں کہ خدا انہیں نعمتیں دے، بلکہ ان کے لیے دعا کریں کہ خدا انہیں ہدایت دے۔ تو یہاں پر سامعین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یہ پارٹ 1 تھا، اور انشاءاللہ پارٹ 2 میں یہ جو ہم اس حوالے سے اس کتاب کے جو بقیہ صفحات رہ گئے ہیں اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔ صرف 2 ہی پارٹس کے اوپر اس کتاب کو مکمل کر لیا جائے گا۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔